अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पनामा और पेंडोरा लीक्स के बाद अब दुबई लीक्स भी सामने आ गई हैं। दुबई में पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स की जायदादों का रिकॉर्ड लीक हो गया। ये इंकशाफ सामने आया है कि दुबई में गैर मुल्कियों ने 400 अरब डॉलर्स की जायदादें खरीद रखी हैं, जिनमें पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 33,000 जायदादें खरीद रखी है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा। दुबई इन लॉक्ड के नाम से ये तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई। इन तहकीकात में दुनिया भर से 70 से ज्यादा मीडिया इदारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से रोजनामा डॉन और रोजनामा द न्यूज ने इन तहकीकात में अपना किरदार अदा किया। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई में जायदाद के मालिकों में शामिल है। जियो न्यूज के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। जियो न्यूज के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में हुसैन नवाज शरीफ की भी दुबई में जायदादों का जिक्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदाद की मालिकन है। शर्जील मेमन और इनकी फैमिली मेंबर्स के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। शेर अफजल मरवत और फराह गोगी का नाम भी है। सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी दुबई में जायदाद के मालिकों में शामिल है। फैसल वावडा ने प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। मुझे तो पता है किस सियासतदान का नाम आ रहा है, किसका निकाला जा रहा है, किसका ऐड हो रहा है, किस वक्त किसको ऐड किया जा रहा है। नाम देखे हुए आज देखिए, आज मैं देखिए हुसैन साहब, देखिए मैं कोई बात हवा में नहीं करता, ठीक है। उसमें कोलिशन के पार्टनर्स के नाम आएंगे, गवर्नमेंट के लोगों के नाम आएंगे। सो मैं उनको जस्टिफाई ना डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पीटीआई के भी होंगे, पीटीआई के लोगों के भी नाम होंगे, बहुत पीटीआई के। ये भी बड़ी हैरत की चीज होगी आपको, ये भी आपको हैरत होगी, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आएगी। तो जो मतलब पीटीआई के लोगों के नाम नहीं लाए जाएंगे, उनके नाम लाऊंगा। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मेरा एनालिसिस यही है। ये लीक्स आने से पहले दोपहर 2:30 बजे फैसल वावडा ने एक ट्वीट भी की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आजाद कश्मीर में होने वाली मंसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक है? इस प्रोपेगेंडा में अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतालिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया। जो न्यूज के मुताबिक सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली भी दुबई में जायदादों के मालिक हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। जियो न्यूज के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। इस फहरिस्त में आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस और जुराइम पेशा अफराद के नाम भी शामिल है। यह बात अहम है कि अगर किसी पाकिस्तानी की मुल्क से बाहर जायदाद है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि वो जायदाद गैर कानूनी है। अगर बैरून मुल्क असासा जाहिर शुदा आमदन से खरीदा गया, ये आमदन जायज और कानूनी जराए से बैरून मुल्क मुंतकिल की गई और फिर यह असासा गोशवारों में जाहिर भी किया गया है, तो असासा कानूनी है और जायज है। दुबई इन लॉक्ड में 2020 और 22 के डाटा से मदद ली गई है, लेकिन दुबई लीक्स की खबरें 2018 से ही सामने आने लगी थी। नाज़रीन, 4 अगस्त 2018 को उर्दू न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के 7,000 अफराद ने अरब अमारात में 1 खरब डॉलर से जायद की जायदादें खरीद रखी हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों पर अज खुद नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने 2,750 पाकिस्तानियों की दुबई में जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली थी, जिनकी मालियत 110 अरब रुपए बनती है। फिर यूरोपीय यूनियन की टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने 2022 में एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक पाकिस्तानियों ने दुबई में 20,000 के करीब जायदादें खरीद रखी है, जिनकी मालियत 10.5 अरब डॉलर्स है। और अब तहकीकात के बाद जो दुबई लीक्स शाया की गई हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तानियों ने दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें खरीद रखी है। नाज़रीन, बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुअव्विन बराए वज़ीर आज़म जनाब राना एहसान अब्दुल साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना साहब, ये जो एक बात इन लीक्स के हवाले से फैसल वावडा ने की है कि ये एक प्रोपेगेंडा है
اور اس پروپیگنڈا میں کسی ایک فریق کو فیور دی جائے گی، باقیوں کو رگڑ دیا جائے گا. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ فگر جو 17,000 پاکستانیوں کے اوپر جو ہے ایک لسٹ ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا. اس میں ظاہر سی بات ہے 17,000 ایک بہت بڑا فگر ہے. اس میں ہر سیکشن آف سوسائٹی سے لوگ ہوں گے. پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں کیا کسی نے ڈکلیئر بھی کی ہیں، کیا اگر کسی نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں تو کس روٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر کیے ہیں. کیا یہ رپورٹ، اور دیکھیں ایک لسٹ اگر آپ کو مل بھی جائے لیکن آپ کسی پہ تب تک کارروائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو لیگل ڈاکیومنٹس کے اوپر کہ دبئی میں ان کی پراپرٹیز موجود ہیں. تو اس کے لیے تو ایک بڑا تحقیقی ایک دبئی میں پراپرٹیز موجود ہونا اپنے آپ میں کوئی جرم ہے؟ نہیں، دیکھیں پراپرٹی موجود، اگر کسی آدمی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر پیسہ شفٹ کر رہا ہے اور اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اس نے پراپرٹی وہاں خریدی ہے تو اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا اور کوئی سورس آف انکم نہیں وہ دکھا سکتا، دبئی کے اندر بھی کوئی اس نے سورس نہیں دکھایا ہوا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی اس مطابقت کے ساتھ اس نے نہ ٹیکس فائل کیا ہے اور نہ وہ ایسٹ شو کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں چھپائی گئی ہیں اور یہ ٹیکس ایویژن کے ضمن میں بھی آئے گا. لیکن ہمیں یہاں یہ اس چیز کا ادراک ضرور رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں تقریباً ایک بہت 50% سے زیادہ بڑی جو اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پاکستان میں جو ایک نان فائلرز کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس ڈیٹ میں موجود نہیں ہیں اور اپنے آپ کو نان فائلر کہتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں اپنی انکم اسی طرح ملک سے باہر بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ انڈکلیئرڈ ہوتی ہے. اگر وہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ انڈکلیئرڈ ہی ہوگی پاکستان کے اندر. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہوگا، ضرورت ہے. وہ ڈیفینیٹلی آپ نے کرنا ہے. رانا صاحب، اب کیا ایف آئی اے کو کہیں گے کہ تحقیقات کریں ان 17,000 لوگوں کی؟ اور اگر کوئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں سیاستدان بھی لٹ سے اگر شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، تو پھر کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو اب اس کا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 17,000 کی لسٹ کس شکل میں ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کی پراپرٹیز کی ایویڈنس اس لسٹ کے اندر موجود ہیں. اگر تو وہ صرف ایک لسٹ ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی فلانی پراپرٹی ہے تو پھر تو اس کی تصدیق کا میکنزم بڑا لمبا چوڑا میکنزم ہے. آپ کو یو اے ای کی گورنمنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا. یو اے ای کی گورنمنٹ آپ کو ان پراپرٹیز کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے، نہیں دیتی، یا وہ ریزسٹ کرتی ہے. تو یہ سارے وہ لیگل پہلو ہیں جن کو دیکھنا ہوگا. ڈیفینیٹلی اگر اتنی بڑی خبر نکلی ہے تو اس کا کوئی جو ہے وہ میکنزم بننا چاہیے کہ اس کی تحقیق ہو. لیکن اس کی تحقیق جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ یو اے ای کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے، آپ کے ساتھ کتنی انفارمیشن شیئرنگ کرتی ہے. سر وہ بڑا مشکل کام ہے ویسے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ کو یو اے ای کا پتا ہے سر کہ وہاں پہ پوری دنیا کا پیسہ سٹیش ہوتا ہے آ کے. وہ اگر بتانے لگ گیا کہ ہمارے پاس کس کس کا پیسہ ہے تو ان کا تو ختم ہو جائے گا کام سارا. ان کا تو کام ہی ہے یہ ریل اسٹیٹ کا. وہ کیوں بتائیں گے آپ کو؟ بس دیکھیں، اگر تو یو اے ای کی گورنمنٹ آفیشیل ڈاکیومنٹس حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں کرے گی تو پھر میرا نہیں خیال یہ معاملات آگے بڑھیں گے. بہرحال ڈیفینیٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت کا یہ اسکینڈل آیا ہے کہ 17,000 پاکستانیوں کی وہاں پراپرٹیز ہیں. اب کتنے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے ان پراپرٹیز کو ڈکلیئر کیا ہے؟ کتنی وہ لسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جس پہ آپ یقین کریں؟ کتنی اس لسٹ کے ساتھ ایویڈنس موجود ہے یا نہیں موجود؟ یہ سارا کچھ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اتنی بڑی خبر ہے، تحقیق ضرور ہونی چاہیے. سر یہ تو پرابلم ہے، تحقیقات کریں گے کیسے؟ اب دیکھیں مجھے بتائیں کیا حسین نواز کا جو کہ اس میں نام آیا ہے، کیا ان کی یہ پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے دبئی میں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا نا. حسین نواز صاحب جو ہیں وہ کا میں پرسنل لائر تو نہیں ہوں. یہ تو ڈیفینیٹلی جب تحقیق ہوگی تو پھر ہی پتا چلے گا کہ کس کی ڈکلیئرڈ ہے کس کی نہیں ڈکلیئرڈ، اور وہ پراپرٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے نہیں کرتی. یہ تو سارا تحقیق کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو فیصل وابڈہ بات کر رہے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام نظر نہیں آئیں گے، اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے آئیں گے. اب یہ 17,000 سارے سیاسی لوگ نہیں ہیں نا، اتنے تو سیاستدان بھی شاید نہ ہو پاکستان میں.
تو یہ کاروباری لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا پروپیگنڈا میں جان ہے جو فیصل واوڈا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں اب 17,000 لوگوں میں ظاہر سی بات ہے سیاستدان یا کوئی جج یا کوئی بیوروکریٹ تو ہو سکتا ہے, میں صرف ازیوم کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے وہ 500 ہوں یا وہ 600 ہوں اور باقی 16,500 جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں. تو یہ تو اب آپ جس ایک بندے کو آپ ہائی لائٹ کر لیں گے تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. اگر 16,500 لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس طرح کی اتنی بڑی انفارمیشن کو تو کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کوئی پروپیگنڈا کر سکتا ہے. یہی تو ہوا تھا پاناما میں, اور کیا ہوا تھا, یہی تو ہوا تھا. 450 بھول گئے تھے, میاں صاحب یاد رہے سب کو. اور دیکھیں پھر اس کے بعد اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہنڈی کے ذریعے پیسے ملک سے باہر جاتے ہیں ہم نے اس کو روکنا ہے. اور مین چیز بالکل ہمیں تحقیق کرنی چاہیے ہے کہ یہ پاکستانی پیسہ کس طرح باہر لے کے گئے. لیکن اگر تحقیق ہونی ہے تو پھر 17,500 یا 17,000 جو لوگ ہیں ان کی جو سیمپل سلیکشن ہو. رانا صاحب ایک بات تو ہے, اگر یہ سوال ہم کریں آج آپ اور میں بیٹھ کے, بڑا سین سا کوسچن ہے کہ یار پاکستانی کیسے پیسہ باہر لے کر گئے باہر, تو یہ تو سر آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں پتا کہ پاکستانی کیسے باہر لے کے جاتے ہیں پیسہ, اور یہ بات خیر ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ پیسہ باہر بھجوانا ہو تو کیسے بھجوایا جاتا ہے. سر آج تک اس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ہے جی, کریک ڈاؤن بڑا سویر قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اگر آپ اس کی اسٹڈی کروا لیں یا پوچھ لیں تو بہت ساری منی ایکسچینج جو چھوٹے لیول پہ تھی بات کیا گیا ہے, ان کے اوپر ایف آئی اے نے, آئی بی نے اور دیگر ایجنسیز نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور بہت اس کے اندر کمی پیش آئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو رد نہیں کروں گا کہ آج بھی حوالہ ہنڈی کے میکنزم ایگزسٹ کرتے ہیں اس ملک میں, اور ہمیں مزید اس کو کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا چیلنجنگ عمل ہے, لیکن ہمیں دیکھیں ہم نے ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ پوری کی, جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس وہ انہی چیزوں کو کنٹرول کرتی تھی, تو ہم نے کاوش تو کی اور انشاءاللہ اور کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین سابق چیئرمین ایف پی آر جناب شبر زیدی صاحب نے. زیدی صاحب میں اس پہ تو سوال پہ ذرا بعد میں آتا ہوں کہ سر اس کی تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں, کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کس کی جائیداد باہر ہے تو قانونی ہے, ڈکلیئرڈ ہے, انڈکلیئرڈ ہے, پیسہ صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں پہنچایا. اس کی جو سیویرٹی ہے میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ از اٹ اے بگ تھنگ, از اٹ اے بگ بلو, یا بس ایسے ہی ہے یہ؟ میری بات سنیں, جتنے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں نا ان میں سے میجورٹی لوگ اس میں امیچور ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. صحیح. پاکستان میں 1992 سے لے کر 2018 تک یہ بات پاسبل تھی کہ آپ جس طرح کا پیسہ, ہیروئن کا پیسہ ہو, کسی طرح کا پیسہ ہو, وہ آپ منی چینجر کے پاس لے جائیں, اس سے ڈالر خریدیں, اسے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرائیں اور اس کو باہر ٹرانسفر کر کے اسے جائیداد خرید لیں. یہ قانون تھا, یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا میں. یہ حوالہ ہنڈی کی باتیں ہیں. 1992 سے لے کر 2018 تک یہ میاں نواز شریف کا لایا ہوا قانون تھا جو 2018 میں میں نے ختم کروایا تھا. اچھا. یہ پاکستان سے پیسے باہر گئے ہیں, یہ آپ لوگ بلا وجہ کی گفتگو کر رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق ایف آئی اے سے, اور یہ بکواس سب چیزیں کہ ایف آئی اے اور یہ پی آئی اے اور یہ ڈی آئی اے یہ سب بکواس ہے. اور 1992 سے لے کر 2018 تک پاکستان سے آپ کوئی پیسہ باہر لے جائیں, کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہو سکتا, اور اس پیسے کو پاکستان واپس لے آئیں, وہ پاکستان سے پیسہ وائٹ ہوتا ہے اور اس کو واپس لے جائیں, پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ کھیل چل رہی تھی 1992 سے لے کر 2018 تک, اور یہی کیس ہے جس کا نام حدیبیہ پیپر بلز ہے. ٹھیک ہے, اب آپ میرا منہ کھلوانا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں, میں اس سے بہت کچھ جانتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں سر یقینی طور پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہم بھی کچھ سیکھیں گے. پلیز بتائیے. سے سوال کریں, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال سر میرا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ جو ایک ابھی لیک آئی ہے یہ صرف آئی تھنک پروپیگنڈا کرنے کے لیے, کچھ ہو نہیں سکتا, کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی, ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز سب کچھ قانونی طور پہ گیا ہوا ہے. یہ فضول کا فس کریٹ ہوا ہوا ہے اس کا.
آپ کو اگر یاد ہو تو جب پاناما لیک آیا تھا جی تو ثاقب نثار صاحب نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا. جی اس سو موٹو نوٹس کے بعد انہوں نے ایک عدالت میں گیا تھا ایز اے امیکس کیوری. اس وقت میں چیئرمین FBR نہیں تھا, میں سینئر پارٹنر AF فرگوسن تھا, اور میں نے کھلی عدالت میں میاں ثاقب نثار سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک پیسہ واپس آ جائے تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا. اچھا ایک پیسہ واپس نہیں آیا, نہ آئے گا. یعنی اتنے اچھے طریقے سے بھیجا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہیں یار, آپ میری بات نہیں سمجھے. جی پاکستان اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا بھائی, اچھی طرح سے نہیں بھیجا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اسمبلی نے جو قانون پاس کیا تھا اس سے پوچھو نا کہ وہ قانون کیوں تھا. میں دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا, آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون تھا, اس کا استعمال کیا لوگوں نے اور اس کو بھیجا انہوں نے, ٹھیک ہے, آپ ان کو کس بات پہ پکڑیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو سر اب کس بات پہ بالکل ٹھیک. مگر آپ نے میرا ٹویٹ دیکھا ہوگا, میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور میں نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دس از دا ہیپیسٹ ڈے فار می. اچھا وہ کیسے سر؟ آپ میرا ٹویٹ پڑھ لیں. میں نے ایک ٹویٹ میں ابھی نکال لیتا ہوں, آپ کی گفتگو کے دوران نکال لیتا ہوں. بات سن لو پوری یار. میں نے لکھا ہے دس از دا ہیپیسٹ ڈے فار می, آئی واز ویٹنگ اٹ فار لانگ. The estimate of 11 billion is not correct. My estimate is 20 billion rupees. And my advice to Pakistanis is earn honestly, pay taxes and sleep calmly in Pakistan. Don't go to Dubai. اچھا بالکل ٹھیک. پڑھ لیں آپ. یعنی یہ 20 ارب کہا نا آپ نے سر, کہ 20 ملین بولا آپ نے. 20 ارب ڈالرز کے, یعنی کہ جو ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں یہ دبئی لیکس والے, اس سے بھی 9 ارب جو ہے وہ زیادہ ہے. سر یہ سارا 2018 تک تو ایک لیگل چینل سے چلا گیا. اب کل کو یہ جو کہتے ہیں کہ جی ڈکلیئر کرویں آپ, اب جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا شبر زیدی صاحب, کیا وہ نرغے میں آ سکتے ہیں, وہ شکنجے میں آ سکتے؟ نہیں, وہ بنانے کے بعد انہوں نے پاکستان کی ٹیکس ریزیڈنٹ چھوڑ دی ہے. اب وہ دبئی کے ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں یا باہر کے ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ اکثر یہاں سے چلے گئے ہیں. اوکے. یا انہوں نے ان بچوں کے نام کر دیے جو پاکستان ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہیں. اوکے, یعنی کہ انہوں نے اس کو بڑے سیفلی جو ہے وہ پلے کیا ہے. سر یہ جو 17,000 کا فگر ہے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ 17,000 پاکستانیوں کی یہ 20 ارب کی جائیدادیں ہیں؟ یہ تقریباً 20,000 ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور سر کیا آپ کو لگتا, جی میری بات سنو, تم لوگ بھی تو بالکل جاہلوں والی بات کرتے ہو. کراچی سے کتنی فلائٹ جاتی ہے ایمریٹس کی روزانہ؟ ٹھیک ہے, جاتی ہوں گی 2-3 تو جاتی ہوں گی. 6 جاتی ہیں. اوکے. اور ان 6 فلائٹوں میں بزنس کلاس بھی ہوتی ہے اور فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس اندر جو کرایہ ہے فرسٹ کلاس بزنس کلاس کا وہ تقریباً 5 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے. تو کون جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, بڑے لوگ جاتے ہوں, پیسے والی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تمہیں عقل کب آئے گی یار؟ سر آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو سیکھ رہا ہوں آپ سے, میں تو الٹا آپ سے سیکھنے کی, آپ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہو. 6 فلائٹ جا رہی ہیں ایمریٹس کی بزنس کلاس کی, تو سارے پاکستانی جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور تم بات کر رہے ہو عجیب. تو سر یہی تو ہم اسی لیے تو آپ سے کہا تھا کہ سر آپ یہ بتائیں قوم کو, جب آپ بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں, یہ باتیں آپ ہی بتا سکتے ہیں, ہمارا اتنا جگرا نہیں ہے کہ ہم بتا سکے. ایئرپورٹ چلے جاؤ نا, ٹکٹ دیکھ لو کون ایشو کرا رہا ہے. Oh yes, you are absolutely right. تو 4 دن ایمریٹس کی فلائٹ بند کر دو, دیکھو پاکستان میں کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر ایک بات مجھے سمجھ سے باہر ہے, یہ اس میں ذرا آگاہ مجھے کیجیے گا آپ. میں نے ابھی جو لیکس کا جو بھی ڈیٹا آیا ہے اس کو پڑھا, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, ججز بھی ہیں, جرنیل بھی ہیں, بلکہ ابھی جیو نیوز رپورٹ کرا جنرل باجوہ کا نام بھی آ گیا. عام بزنس مین تو بھجوا دے گا حوالہ ہنڈی سے, یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں یا جو ججز ہوتے ہیں, جرنیل ہوتے ہیں, ان کی تو اتنی کمائی نہیں ہوتی, تو پھر یہ کس طرح, یہ بھی ایسے ہی بھجواتے ہیں؟ نہیں, ان کے باپ دادا بڑے امیر ہوتے ہیں عام طور پہ. میں سمجھ گیا. یا ایگریکلچرسٹ باپ دادا, تو وہ ہم جیسے تھوڑی ہوتے کوئی. میں اگر تو میں صحیح ریڈ کر رہا ہوں آپ کی بات کو, تو میں آئی تھنک سمجھ گیا ہوں, شاید ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے جب آپ نے بات کی نا کہ ان کی پشتیں امیر ہوتی ہیں, تو یہ سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہوتا ہے بیسکلی.
हाँ, वो बेचारे सारे बहुत बड़े बड़े नवाब थे सारे, अब उनके बच्चे जो बने हुए ब्यूरोक्रेट बन गए, कोई 21 ग्रेड में, कोई 22 ग्रेड में, कोई 24 ग्रेड में, 25 में, कोई। ठीक। अच्छा शबरदस्त वो साहब, साहब हमारे आफ्टर यू एक साहब हमारे हैं, वो जी जी, आजकल एक किंग और के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो भी हैं। कहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं सर? सॉरी, हमारे साहब हैं, वो सऊदी के किंग के सिक्योरिटी गार्ड है ना। जी 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 जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, वो भी तो तनख्वाह मिल रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, तो बिल्कुल फिर ऐसे। क्या बुराई है? तुम्हें क्या परेशानी? नहीं सर, मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मुझे ये बताइएगा, अब आफ्टर यू टुक ओवर एंड यू चेंज द लॉज, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इस तरह के चैनल्स का यूज करके बाहर पैसा भेज के प्रॉपर्टीज या दुबई में ली जा रही होंगी, या फिर अभी इसको तोड़ निकाल लिया है ऐसा करने वालों ने, या अब नामुमकिन है, अब नहीं हो सकता? देखिए 2018 में जब पनामा लीक आया था ना जी, उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रेशर कर उस कानून को बंद करा दिया था जिसमें आप एक्सचेंज कंपनी से पैसे उठा सकते हैं। अब आप एक्सचेंज कंपनी से 1 लाख से ज्यादा नहीं बाय कर सकते और वो आपसे आईडी कार्ड भी मांगते हैं। जी, तो अब जो फ्लो है वो काफी हद तक कम हो गया है। अब जो पैसा जा रहा है वो ज्यादातर हवाले से जा रहा है या अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग से जा रहा है। अब वो खुला जो गेट था वो थोड़ा बंद हो गया है। बिल्कुल ठीक। तो सर जो अब जो पैसे हमने ये भी देखा ना कि 2020 तक का डाटा है, 2020 19-20 में भी जो प्रॉपर्टीज जिन लोगों ने बाहर खरीदी हैं, क्या दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? क्या उनको पकड़ा जा सकता है या उनसे पूछताछ हो सकती है? यार मेरी बात नहीं समझे, किस ग्राउंड पे पकड़ोगे आप? अगर उसे टैक्स पे डिक्लेयर कर दिए ठीक है, वो सोर्स बता देगा। क्या पकड़ने की बात आप कर रहे हो? किस बात की पकड़ने की? ठीक है, आप उसको पकड़े, ठीक है। आप एकदम देखें, कुछ भी नहीं करें। मेरा आपको सजेशन है, सिर्फ आप डेटे को पब्लिक कर दें, वही काफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वो सारे वो शादियों में जाएंगे, अपनी बेटियों की शादियां करेंगे, रिश्ते देंगे, उस लिस्ट को छाप दें अखबार में बस। बिल्कुल ठीक। तो ये काफी है ना, आप प्रेशर डालें ना। हाँ, सही सही। उनकी लड़की से शादी नहीं करें, उनके लड़कों को बेटियां नहीं दें, सही हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, मैं वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत के नुमाइंदे, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मेरे साथ थे, वो कहते जी हम दुबई गवर्नमेंट से पूछेंगे जी आप बताएं किस किस की प्रॉपर्टी हमारे लोगों की आपके पास है। तो मैंने बोला वो क्यों बताएंगे आपको? वाई वुड दे जेपरडाइज देयर रियल एस्टेट सेक्टर कि आपको बता दें जनाब, ताकि लोग डर जाए और इन्वेस्ट करना छोड़ दें? क्या ये पॉसिबल है कि ये दरख्वास्त करें उनसे और वो बता दें, सारा डाटा दे दें दुबई गवर्नमेंट इनको? यार मैंने कोशिश की थी दुबई से अखामे की डिटेल लेने के लिए, ठीक है। अच्छा सर। उन्होंने अगले दिन मेरे पास एम्बेसडर भेज दिया था। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड पे है ये बात। जी जी। तो भाई जो गरीब आदमी होता है, फकीर होता है, उनसे पैसे मांग रहे हैं, कभी 1 बिलियन मांगते हो, कभी 2 बिलियन मांगते हो, वो किस मुंह से बात करोगे उनसे? यार तुम क्या हो गया तुम्हें यार? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। वैसे उस एम्बेसडर ने कहा क्या था आपको सर? क्या जी? उन्होंने एम्बेसडर साहब ने क्या कहा था आपको? बाय द वे वो मेरे पास आया, मैंने उसको बता दिया, मेरे पास से उठ के चला गया वो इमरान खान शाह महमूद के पास। अच्छा, उसने मुझे मैंने उसको भी मना कर दिया। उसके बाद उसने इमरान खान को टेलीफोन किया, वहां में इमरान खान ने मुझे बुलाया। मैंने कहा जी ये मसला है इसका। इमरान खान ने कहा यार जरा हौला हाथ रखो, कल हम पिछले हफ्ते इनसे $1 बिलियन लेकर आए। तो यार आप मुझे ये बताओ ना, किस तुम मुंह से, आपकी अपनी हालत तो देखो, अपनी औकात तो देखो। आप किस मुंह से बात करोगे? $1 बिलियन के लिए आप बढ़ते हो, आप कहते हो मुबारक हो हमें कर्जा मिल गया, हमें IMF का प्रोग्राम मिल गया। बड़ी मुबारक बात है पाकिस्तान को कि कर्ज मिल गया, पाकिस्तान डूबा नहीं। हमने बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान डूबा नहीं, हम कर्ज ले आए। यही है ना पाकिस्तान का नैरेटिव, और क्या है? एग्जैक्टली। फिर आप किस दुनिया में बैठे हो यार? कि क्यों मुझे क्यों बुलाते हो टेलीफोन लाइन पे यार, इस लाइन पे? सर इसीलिए तो बुलाते हैं, दावत देते हैं, तकलीफ देते हैं, ताकि आपसे जो चीजें आप करते हैं ना सर, जो बात आप करते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता, वो आम तजिया निगार भी नहीं कर सकता सर। इतना सच बोलने का किसी में हिम्मत नहीं है। शबरदस्त ज़ैदी साहब, ये सारा फस क्यों क्रिएट किया गया होगा फिर? ये क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फिर ये लीक वीक क्या है? ये क्यों इस पे इतना शोर डाला गया फिर? नहीं देखिए, लीक तो सही है और ये बड़े अरसे से हम वेट कर रहे थे इसका। अच्छी बात है दुबई में, क्योंकि देखिए दुबई को FATF से निकलना है, उनका मसला पड़ा हुआ है FATF के साथ। हो सकता है अमेरिकन से प्रेशर डाल रहे हो कि आप लीक करें, हमारा ताल्लुक नहीं है, ये उनका मसला है शायद, मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
سر یہ اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو جب آپ کا ٹینیور تھا تو دبئی کے علاوہ بھی اور ٹیکس ہیونز ہیں جہاں پاکستانی سٹیش کرتے ہیں، آپ کے نالج میں آیا تھا سر یہ؟ نہیں وہ تو دیکھیں پاکستانیوں کے ایسٹ 150 بلین کے آس پاس جو ہے باہر پڑے ہیں، وہ سب کو پتا ہے اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے۔ 150 بلین ڈالرز؟ جی ہمارا تو قرضہ اس سے کم ہے جو ہم نے دینا ہے پوری دنیا کا۔ سر ایک سمری اسحاق ڈار صاحب نے پریزنٹ کی تھی کیبنٹ میں، جی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کریڈٹ لینے والے نے بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے 200 بلین ڈالر باہر پڑے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ڈار صاحب کی فگر غلط ہے، یہ 200 نہیں ہے، یہ 150 ہے۔ اچھا پھر بھی بہت ہے سر، جی 150 بھی وہ بہت ہے۔ شروع تو اس سے پوچھے نا، ایوب خان کا جو پوتا کل شور مچا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ نہیں لے کر آئے، ان سے پوچھا ایوب خان کی پہلے آمدنی کتنی تھی اور ان کے پاس باقی ایسٹ کتنے ہیں، پوچھے نا ان کو بلا کے ذرا، پوچھے نا ان کو، بلائے نا کسی دن عمر ایوب صاحب کو بلا کے یہ پوچھیں کہ آپ کے گرینڈ فادر کی اوریجنل تنخواہ کتنی تھی اور آپ کے ایسٹ کتنے ہیں۔ ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو سر یہ آپ نے ویسے بہت ریولوشنری کام کیا تھا شہباز زیدی صاحب اپنے ٹینیور میں when you were in FBR۔ کون ہے سر جو سسٹم کو ٹھیک نہیں، حالانکہ آپ کے پاس تمام تجاویز ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کر بھی سکتے ہیں، پر کون ہے سر جو کرنے نہیں دیتا، ہونے نہیں دیتا؟ نہیں مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہے کر نہیں سکتے، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ یار جن لوگوں کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں کیا وہ چاہیں گے ریکارڈ پر آئے؟ تم کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ مجھے تمہاری ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ سارے کون ہیں؟ صحیح یار یہ اسمبلی کے جو بندے بیٹھے 340، ان میں سے 200 نکل آئیں گے اس کے اندر۔ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ صحیح نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کرنا چاہتے تھے، اتنا مجھے پتا ہے آپ کرنا چاہتے تھے۔ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ کیا پاکستان کا کوئی حکمران کرنا چاہتا ہے انکلوڈنگ عمران خان؟ اچھا اچھا کیا مطلب؟ نہیں اچھا جیسے اچھا کا مطلب ہے تمہیں شوق ہوا ہے؟ تمہیں مجھے سب پہ شوق ہوا ہے کہ واقعی اتنی نیت ہی نہیں ہے ان کی، چاہتے ہی نہیں ہے کچھ کرنا۔ آئی تھنک ہم جو کہتے ہیں سسٹم چینج کرنا، تو یہی انہی کا نام تو سسٹم ہے، انہی کو تو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ کیوں چینج کریں گے سسٹم؟ یہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے، گیلری کے لیے۔ ٹرو۔ کتنے گز کا مکان ہے عمران خان کا؟ کتنے کا؟ سوری سر، بنی گالا کا گھر کتنے گز کا ہے؟ 300 کنال۔ 300 کنال، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا رائبنڈ والا کتنے گز کا ہے؟ یہ تو اس سے کئی 1000 کنال کے قریب سنا جاتا ہے کہ اتنا بڑا تو ہے وہ کم سے کم۔ ٹھیک ہے، تو بائیڈن کا بھی اتنا بڑا ہے؟ نہیں، وائٹ ہاؤس اتنا بڑا نہیں ہے سر۔ تو مودی کا بھی اتنا بڑا ہے؟ نہیں، مودی کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تم لوگ کیوں نہیں پروگرام کرتے اس کے اوپر؟ تو بلا کے بلا وجہ کی گفتگو کرتے رہتے ہو، بلاؤ نا کہ بنی گالا کا 300 کنال کا گھر کس کھانچے میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ الگ پہاڑی پہ بیٹھے ہیں یا بنی گالا میں بیٹھے ہیں یا زرداری ہاؤس میں، بلوال ہاؤس ایک اگلی سی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے کراچی میں، یہ کون سے ملک میں ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے ذرا، سمجھائیں۔ لیکن سر جب آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ 300 کنال کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ بالکل پوچھا ان سے، اب کیا پوچھے آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کیا کہیں گے سر؟ آپ ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں۔ بالکل ہے، یہی تو عرض کر رہا ہوں سر، یہ بالکل ہے، لیکن اگر آپ عہدہ رکھتے ہوئے کچھ نہیں کہہ پائے تو ہم کیا کہیں گے سر؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 300 کنال بالکل ہے اور جائز پیسے کا ہے، مگر جو آدمی 300 کنال کا گھر رکھتا ہے وہ پھر ریاست مدینہ کی بات نہیں کر سکتا۔ صحیح، سمجھ آئی کہہ رہا ہوں میں؟ سر بالکل سمجھ آ گیا۔ جو رائیونڈ کا گھر رکھتا ہے، ریاست مدینہ والے جو تھے ان کا جو خیمہ تھا وہ 8 بائی 8 کا تھا، تو اگر ریاست مدینہ بنائیں تو پھر یہ 300 کنال نہیں ہو سکتا، یا تو ریاست مدینہ کہنا بند کر دو۔ یہ سوال، آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو نا، تو ریاست مدینہ 300 کنال میں نہیں بن سکتی۔ ٹھیک، اچھا سر جب آپ نے شہباز زیدی صاحب جب آپ نے ایف پی آر آنا چھوڑ دیا تھا، مطلب یو ور ڈس اپوائنٹڈ، تو آپ سے کبھی پوچھا تھا خان صاحب نے کہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آپ؟ صاحب سے ایکچولی اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی،
اور مجھے پتا تھا میں نے کیوں چھوڑنا ہے، بٹ ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. بالکل ٹھیک. دیکھیں وہ بہت اچھے انسان ہے، مگر میرا کہنا ہے مطلب چیزیں ملتی نہیں ہے نا، ایک اور ایک دو نہیں ملتا نا. آپ ریاست مدینہ کی بات نہیں کرو میرے ساتھ. صحیح. شبر زیدی صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عدالتی محاذ پہ اب بہت اہم خبریں، بہت بڑی خبریں ہیں، اور ہمارے رپورٹر ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے پاس ایک بہت اہم اور بریکنگ خبر ہے. آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، آج کا سارا دن عدالتی محاذ پر خبروں کی بوچھاڑ رہی. ایک کے بعد ایک خبر ٹی وی سکرینز پر زینت بنی رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اپنے خلاف منفی سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط میں انکشاف کیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران اعلیٰ حکام کی جانب سے پیچھے ہٹ جانے کے پیغامات موصول ہوئے. جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا شہریوں کی نگرانی کی اجازت دینے والا کوئی قانونی نظام موجود ہے. اس سوال کے جواب کے لیے عدالت نے وفاقی حکومت کی متعلقہ وزارتوں پی ٹی اے اور پیمرا جیسے قانونی ریگولیٹرز کے علاوہ ISI, IB اور FIA سمیت انٹیلیجنس اور تحقیقاتی اداروں کے سربراہان کو نوٹس جاری کیا. انہوں نے خط میں بتایا کہ مجھے اعلیٰ حکام کی جانب سے پیغامات بھیجے گئے جس میں مجھ سے کہا گیا کہ میں شہریوں کی نگرانی کے نظام و طریقہ کار کی جانچ سے پیچھے ہٹ جاؤں. میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز ہتھ کنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے نظام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کا ایک خوفناک حربہ دکھائی دیتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم خاندان کی خفیہ معلومات لیک کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. آج کی سماعت کا 3 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی جسٹس بابر ستار کے 27 اپریل کے خط کے تناظر میں شروع کی جا رہی ہے. جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے خلاف خط لکھا. بادی و نظر میں جسٹس بابر ستار کے خلاف منظم مہم چلائی گئی. جسٹس بابر ستار پر ذاتی نوعیت کی تنقید سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. بادی و نظر میں آڈیو لیکس کیس سننے سے معذرت کی درخواست بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نظر آتی. 5 اکاؤنٹس جنہوں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹویٹس کی پیش ہیش ٹیگ میں حصہ لینے والوں کی اصل پہچان، نام، ٹویٹر ہینڈلز، اکاؤنٹس کے نام، ٹویٹس، ٹیکسٹ ریپلائز، ری ٹویٹس کرنے والوں سے متعلق تمام ادارے رپورٹس جمع کرائیں. آڈیو لیکس کیس سننے اور جسٹس بابر ستار کی نیشنلٹی کا سوال اٹھانے والے پہلے 5 اکاؤنٹس کا بتائیں. اس پٹیشن سے متعلق مواد پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر چلانے والے چینل سے متعلق پیمرا رپورٹ دے. ڈی جی امیگریشن اور FIA بتائے کیسے تھرڈ پارٹی کو جسٹس بابر ستار کی فیملی کی کانفیڈنشل معلومات تک رسائی حاصل ہوئی. FBR بتائے کیسے اثاثہ جات کی تفصیلات تک تھرڈ پارٹی کو رسائی ہوئی. آئندہ سماعت سے قبل تمام ادارے رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں. اسی سماعت کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کا تاثر دیا جا رہا ہے جس کی پرزور نفی کرتا. کوئی نہ حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ کسی بھی طرح سے عدلیہ کے یا کسی عدلیہ کے جو ان کا کام ہے، جو ان کے آئینی فرائض ہیں، اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے. اور یہ تاثر جو ہے اس کی میں پرزور طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں. میری معلومات کے مطابق کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. وہ رابطہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل آفس ہو یا تھرو ہوا، اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، وہ براہ راست ان کے گوش گزار کی جائے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار کے عدالتی امور میں مداخلت اور دباؤ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا۔ ان کیمرہ بریفنگ کی درخواست قومی اسمبلی کی وجہ سے کی گئی جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خط کے مندرجات سے تاثر دیا گیا جیسے پاکستان کے انٹیلیجنس دفاعی ادارے عدلیہ کی ورکنگ میں مداخلت کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو اتنا طول نہ دے۔ اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے تو اس کو مس کنسٹرو کر کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی، اور میں یہ بالکل واضح کر دوں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے، اور اس ایک معاملے کو لے کر قومی سلامتی کے پورے نظام پر سوالیہ نشان اٹھانا۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو چیف جسٹس فل کورٹ اس میں بلا سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس تک آپ کی رسائی ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اسی تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی محمد وسیم صاحب۔ بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو پورا معاملہ ہے اور یہ جو خط کا معاملہ، باقیوں پہ تو میں آؤں گا کیونکہ سماعت میں بہت کچھ چیزیں ہوئی ہیں، یہ جو ججز کو خط کا معاملہ ہے اس پر یہ جو ایک نئی چیز، نیا خط وائرل ہوا اور پھر سوشل میڈیا پر پہنچا، مین اسٹریم میڈیا پر پہنچا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ علی بھائی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور سپریم کورٹ میں جب ان 6 خطوط کے اوپر کارروائی کا آغاز ہوا تھا تو عدالتی کارروائی کے دوران یہ بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جج صاحبان کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں، انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، ان کے ٹینیور کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو توہین عدالت کا اختیار کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ مختلف ڈاکومنٹ چلتے رہے، ان کی ٹریول ہسٹری کے حوالے سے یا ان کی جو امریکن ان کا گرین کارڈ ہے اس کے حوالے سے، ان کی فیملی کے ٹریول ہسٹری کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے بابر ستار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا معاملہ ہے، ان کے حوالے سے جو ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوا تھا، اس میں بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے خط لکھ کے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ انہیں بھی ملائن کیا گیا ہے۔ ان دونوں خطوط کو کنٹیمپٹ کی کارروائی میں کنورٹ کیا گیا تھا، لیکن آج جس خط کا تذکرہ ہوتا رہا جیسے بابر ستار صاحب کا، وہ کوئی نیا خط نہیں تھا، وہ وہی خط تھا جو لکھا گیا تھا بابر ستار صاحب کی طرف سے، وہ پہلا خط جس پر یہ کنٹیمپٹ کے سماعت کے لیے بینچ بنے تھے، وہ پہلا خط ہے، لیکن آج اس خط کا چھوٹا سا ایک پورشن، ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، جس میں جیسے بابر ستار صاحب نے کوئی نئی واردات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں کہ یہ جناب ابھی حال ہی میں کسی اہم شخصیت نے جسٹس بابر ستار کو اپروچ کیا، یا یہ پرانی بات ہے؟ ذرا اس کیجیے گا۔ دیکھیں جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا نا کہ عدالتی مداخلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، یہ وہی پرانے والا خط ہے جس پر کنٹیمپٹ کی کارروائی انیشیٹ کرنے کے لیے بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، اور آج اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے مختلف جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو حکومتی سول ادارے ہیں، ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب مانگا ہے۔ لیکن اس خط کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اس خط کا جو پورشن چھوٹا سا منظر عام پہ آیا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اس میں جیسے بابر ستار صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ڈائریکٹلی انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ آفیشل نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو ویڈیو لنک کا کیس ہے، ویڈیو لیک کا جو کیس ہے، اس میں آپ بیک آف کر جائیں۔
تو یہ جب بات سامنے آئی تو اس سے پہلے آپ کو علی حیدر بھائی یاد ہوگا کہ جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر بابر ستار صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی موو ہوئی تو وہ ریزائن کر جائیں گے. آج جب یہ ان کا خط کا پورشن سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اور اس کو اس انداز سے رپورٹ کیا گیا کہ یہ کوئی نیا عدالتی مداخلت کا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے, اس پہ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے, یہ تاثر بالکل غلط ہے. اس تاثر کی انہوں نے نفی کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو رابطے کی بات کی جا رہی ہے دراصل جو اٹارنی جنرل آفس ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا تھا, جیسے بابر ستار صاحب کو انہوں نے مخاطب کہا یا ان کی طرف ان کا اشارہ تھا, لیکن وہ کہہ یہ رہے تھے کہ پیغام ہمارے آفس سے گیا تھا کہ یہ جو حساس معاملات ہیں ریاست کے آڈیو لیک کے حوالے سے آپ اس کی اوپن کورٹ میں سماعت کرنے کی بجائے جس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, جو آپ کے سوالات ہیں, اس پر آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ کر لیں. اس کے بعد جب جیسے اٹارنی جنرل صاحب کا یہ ویڈیو جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نشر ہوتا ہے نیشنل ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ لفٹ ہوتا ہے, پھر وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ صاحب بھی آتے ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی ادارے کے کسی آفیسر کی طرف سے براہ راست کسی عدالت کے ساتھ یا کسی عدالت کے جج کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا. اب کنٹیمپٹ کی جو درخواست تھی, جو کنٹیمپٹ کا کیس تھا, اس پہ سماعت بھی ہو گئی, جج صاحبان نے ریمارکس بھی دے دیے, اور اس کے بعد جو بابر ستار صاحب کا خط ہے اور خط کے اوپر جو حکومتی وزراء کا اٹارنی جنرل کا جو موقف آتا ہے اس پہ بھی ایک سوال ضرور اٹھتا ہے. وہ سوال علی حیدر صاحب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کا معاملہ تھا, جب سابق چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب تھے, انہوں نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی 2023 کو آپ پنجاب میں انتخابات کروا دیں اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے کے پی کے جو گورنر ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دے دیں. اچھا, اس تاریخ کے اوپر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے 14 مئی 2023 کو, اور میں اس وقت کے ایک اور چینل میں تھا, وہاں پر میں نے یہ ایکسکلوسیو خبر رپورٹ کی تھی کہ جب یہ فیصلہ 14 مئی کا دیا گیا اس کے بعد جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ گئے تھے سپریم کورٹ میں, ان کے ساتھ ڈی جی ملٹری آپریشن گئے تھے اور ایک اور اعلیٰ آفیشل بھی گئے تھے, اٹارنی جنرل بھی گئے تھے. ان کی جانب سے جا کے جو بینچ تھا 14 مئی کا فیصلہ دینے والا, ان کو جا کے چیمبر میں بریفنگ دی گئی تھی. کسی میڈیا کے اوپر یہ خبر رپورٹ نہیں ہوئی تھی, لیکن ایکسکلوسیولی یہ میں نے خبر رپورٹ کی تھی. تو آج جو بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو حکومت کا موقف آیا ہے اور اس معاملے کو جیسے ایک تاثر دیا گیا, اٹارنی جنرل صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ عدالتی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے, تو پھر وہ جو ملاقات ہوئی تھی اعلیٰ آفیشل کی چیف جسٹس کے ساتھ, اعجاز الاحسن کے ساتھ, منیب اختر صاحب کے ساتھ, اس میں یہ کہا گیا, یہ بریفنگ دی گئی کہ 14 مئی کے اوپر انتخابات نہیں کروائے جا سکتے, جو سیکیورٹی پرسنل ہے وہ دستیاب نہیں ہے, فوج اپنی جو فورس ہے وہ نہیں دے سکتی. کیا اس کو بھی پھر عدالتی مداخلت کہا جائے گا؟ اب یہ سوال ضرور یہ سوال ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا, یہ آج جو پریس کانفرنس کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ججز سے ریکویسٹ کی کہ معاملے کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں. یہ جو بڑا اہم جملہ تھا, وسیم صاحب آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے, ان سے آف دا ریکارڈ بھی ہوتی رہتی ہوگی شاید, اس سے کیا مراد ہے کہ معاملے کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں, یہ وزیر اطلاعات نے کیوں کہا ہوگا؟ یہ وزیر جو ہمارے اطلاعات تھے یا ہمارے وزیر قانون تھے, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ معاملات کو اتنا آگے نہ لے جایا جائے, لیکن علی حیدر بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ کر معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ میں سوال کی ڈیپتھ تک پہنچ چکا ہوں کہ آپ مجھ سے جاننا کیا چاہتے ہیں. جی, آپ ماشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے کہ بابر ستار صاحب کا یہ خط یا خط کا ایک پورشن منظر عام پہ آتا ہے, اس کے بعد وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اٹارنی جنرل کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور وہ جو اس لیٹر کا تاثر ہوتا ہے اس کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ معاملہ ایسے نہیں ہے, معاملہ ایسے ہے. تو اس سے ایک بات تو جو آج کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ محاذ رائے کہیں نہ کہیں موجود ہے اداروں میں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو چاہے وہ عدلیہ ہو. اگر محاذ رائے نہیں ہے تو اختلاف کہیں نہ کہیں پہ سوچ کا موجود ہے, جس کی وجہ سے اس طریقے سے معاملات رپورٹ ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اعظم عزیز تارڑ صاحب کی, ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوئی, وہ سپریم کورٹ میں آئے بھی ہیں, ایک تقریب تھی پاکستان بار کونسل کے حوالے سے, اس کا انہوں نے فیتا بھی کاٹا, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے پر سوچ سمجھ کے آگے جانا چاہیے, تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے کہ معاملات کل کو سنبھالنے مشکل ہو جائیں. اب معاملات کا سنبھالنا مشکل ہو جانا, ہمارے وزیر قانون کس جانب اشارہ کر رہے تھے یہ علی حیدر صاحب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتا ہوں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حکومتی وزراء کا یہ بیان دینا
کہ کل کو اگر معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے وسیم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اچھا، شبر زیدی صاحب کے ساتھ گفتگو میں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام آ گیا ہے. بیسیکلی یہ مس کوٹ ہوا ہے، ان کا نام نہیں آیا ہے. میجر جنرل انیس باجوہ صاحب کی اہلیہ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، جو کہ ان دبئی لیکس میں آیا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان کو ایک جانب بڑھتی دہشت گردی کا سامنا ہے، دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف ہمارے دفاع کی اہم لائن. خیبر پختونخوا کی قبائلی پولیس شدید اضطراب کا شکار. اسے مطالبات نہ مانے جانے کی شکایات ہیں. خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے پولیس اہلکار احتجاج کر رہے ہیں. ڈی پی اوز کے دفاتر کو تالے لگا دیے گئے ہیں، تھانوں کو تالے لگ گئے. قبائلی اضلاع کے پولیس اہلکاروں کے 4 بنیادی مطالبات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی فرنٹ لائن میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، انہیں بھی شہید پیکج دیا جائے. دوسرا مطالبہ، فاٹا کو صوبے میں شامل کیے 6 سال ہو گئے، ابھی تک سروس سٹرکچر نہیں ملا، وہ دیا جائے. تیسرا مطالبہ، درکار سرکاری اسلحہ ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا، وہ بھی دیا جائے. چوتھا مطالبہ، دوران ڈیوٹی فوت ہونے والے اور ریٹائرڈ ہونے والے اہلکاروں کو پینشن اور مراد سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہ پینشن اور مراد فراہم کی جائے. قبائلی اضلاع کے پولیس اہلکار ایسے وقت میں احتجاج کر رہے ہیں جب ملک کو دہشت گردی کے شدید خطرات کا سامنا ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. روزنامہ ڈان نے انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر اداروں کے رپورٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ صوبے کے کئی اضلاع میں دہشت گردوں کے سلیپر سیل موجود ہیں. خیبر پختونخوا کے 36 میں سے صرف 10 اضلاع کی صورتحال معمول کے مطابق قرار دی جا سکتی ہے. 13 اضلاع کی صورتحال انتہائی حساس اور 12 اضلاع کی حساس تر. دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ سال صرف اکتوبر اور نومبر میں صوبے میں دہشت گردی کے 195 واقعات ہوئے، ان میں 118 افراد کی جان گئی. روزنامہ ڈان کے مطابق 2023 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 1153 واقعات ہوئے، ان میں 166 عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے 352 افراد شہید ہوئے. دہشت گردی کی اس سنگین صورتحال میں خیبر پختونخوا کی قبائلی پولیس کا احتجاج معاملات کو مزید خراب کر سکتا ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں میٹرک کے امتحانات ایک مذاق بن کر رہ گئے. نقل مافیا نے پیپرز کی آن لائن لوٹ سے لگا دی. ایک کے بعد ایک پرچہ سوشل میڈیا کی زینت بننے لگا، جبکہ کراچی تعلیمی بورڈ نے نقل مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. شہر قائد میں آج بھی 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ 40 منٹ پہلے سوشل میڈیا پر وائرل تھا اور کتاب بیزار طالب علموں کے وارے نیارے ہو گئے تھے. نقل مافیا نے 2 روز پہلے بھی فزکس کا حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیا تھا. یہی نہیں، 9ویں کلاس کا بایولوجی کا پرچہ بھی آدھا گھنٹہ قبل ہی نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپس میں جاری کر دیا. جبکہ 9ویں جماعت کا کمپیوٹرائز سائنس کا پرچہ بھی امتحان شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا. 9ویں جماعت کی طرح 10ویں جماعت کا کمپیوٹر سٹڈیز کا حل شدہ پرچہ بھی واٹس ایپ گروپس میں فراہم کر دیا گیا تھا. میٹرک امتحانات میں بورڈ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی بھی کھل کر سامنے آ گئی. کئی امتحانی مراکز میں ضرورت سے زیادہ طلباء کا سینٹر بنانے کی شکایات بھی آئیں، جبکہ کچھ امتحانی مراکز میں طالبات کو زمین پر بیٹھ کر پرچے دینے پر مجبور کیا گیا. گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ملیر میں 200 سے زائد اضافی طالبات کو امتحان دینے کے لیے بھیج دیا گیا، جس کے باعث بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی. گنجائش سے زائد طالبات کا سینٹر بنانے پر وزیر جامعات و بورڈ محمد علی ملکانی نے ناظم امتحانات میٹرک بورڈ خالد احسان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، جبکہ انچارج فیکسٹیشن سینٹر اور سپرنٹینڈنٹ بورڈ کو معطل کر دیا گیا. میر کراچی مرتضی وہاب نے ان کے مطابق میٹرک امتحانات میں بد انتظامی پر کئی وزراء نے ان ایکشن ہیں اور وہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے. کراچی میں جہاں 9ویں جماعت کے پیپرز مشکوک ہو گئے ہیں، وہاں 10ویں جماعت کے 101-2 پیپرز بھی سوالات کا نشانہ بن چکے ہیں. ادھر سندھ بھر کے تعلیمی بورڈز میں میٹرک امتحانات میں نقل کے کیسز کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں. یونیورسٹی اینڈ بورڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 5 تعلیمی بورڈز میں نقل کے 235 کیسز رپورٹ ہوئے. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے تاحال رپورٹ جن میں جمع نہیں کرائی، جبکہ حیدرآباد بورڈ میں اب تک نقل کے 63 کیسز رپورٹ ہوئے اور اصل کی جگہ دوسرے امیدواروں کی شرکت کا ایک کیس رپورٹ ہوا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.